अस्सलामुअलैकुम। PID AJK डिजिटल से मैं हूं तसव्वुफ मीर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने साबिक वज़ीर ख़ज़ाना वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान सरताज अजीज़ के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और ख़ारजा पाकिस्तान सरताज अजीज़ के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने सरताज अजीज़ की कौमी खिदमत पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह पाक मरहूम की दर्जात बुलंद और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट मिशाल मलिक ने कहा है कि ख़वातीन की तरक्की वफाकी हुकूमत का स्पेशल फोकस है। ख़वातीन को मुआशी तौर पर एम्पावर करने के लिए इन्हें डिजिटलाइज ट्रेंड की तरफ राग़िब करना होगा। मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट मिशाल मलिक और वज़ीर महकमा समाजी बहबूद और तरक्की निस्वां सैयद बाज़िल अली नकवी के दरमियान मुजफ्फराबाद में वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की ख़वातीन के हवाले से 100 दिनों पर मुश्तमिल ह्यूमन एम्पावरमेंट और ह्यूमन राइट्स के हवाले से वफाकी हुकूमत के प्लान के तनाजुर में ख़वातीन के हकूक़ के मेमोरेंडम पर दस्तखत किए गए। इजलास से खिताब करते हुए मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट मिशाल मलिक ने कहा कि ख़वातीन की तरक्की वफाकी हुकूमत का स्पेशल फोकस है। ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए उन्हें मुआशी तौर पर मजबूत करना होगा। डिजिटलाइजेशन को प्रमोट करना पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर में दीगर सूबों की तरह सेहत और दीगर मसाइल को एड्रेस करना तरजीह है। उन्होंने कहा कि खुशी हुई है कि आज़ाद कश्मीर का लिटरेसी रेट दीगर सूबों से बेहतर है। हमारा फोकस है कि आज़ाद कश्मीर के महकमा समाजी बहबूद और तरक्की निस्वां के साथ मिलकर ख़वातीन को डिजिटलाइजेशन के ट्रेंड सिखाए जाएंगे ताकि वो रोजगार के बेहतरीन मौके हासिल कर सकें। मोर्टेलिटी समेत ख़वातीन के दीगर सेहत के मसाइल को हल करना अशद जरूरी है। उन्होंने कहा कि वफाक में रोजगार के हवाले से आज़ाद कश्मीर की ख़वातीन का कोटा बढ़ाएंगे। मकबूजा कश्मीर में हालात बदतर हैं। आज़ाद कश्मीर में बेहतरी और मिसाली तरक्की के लिए आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर समाजी बहबूद व तरक्की निस्वां सैयद बाज़िल अली नकवी ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के दही इलाकों की ख़वातीन सेहत और रोज़गार जैसे मसाइल का शिकार हैं। दही इलाकों में फोकस के लिए वफाकी हुकूमत की मदद दरकार है। मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट मिशाल मलिक और वज़ीर महकमा समाजी बहबूद और तरक्की निस्वां सैयद बाज़िल अली नकवी के दरमियान मुजफ्फराबाद में वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की ख़वातीन के हवाले से 100 दिनों पर मुश्तमिल ह्यूमन एम्पावरमेंट और ह्यूमन राइट्स के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर महकमा समाजी बहबूद और तरक्की निस्वां सैयद बाज़िल अली नकवी का कहना था कि आज़ाद कश्मीर के दही इलाकों की ख़वातीन सेहत और रोजगार जैसे मसाइल का शिकार हैं। दही इलाकों में फोकस के लिए वफाकी हुकूमत की मदद दरकार है। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की क़यादत में मौजूदा हुकूमत वफाक के साथ मिलकर ख़वातीन की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएगी। वज़ीर समाजी बहबूद और तरक्की निस्वां सैयद बाज़िल अली नकवी ने मिशाल मलिक का दौरा आज़ाद कश्मीर पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज़ाद कश्मीर में ख़वातीन की तरक्की के लिए वफाकी हुकूमत की मदद दरकार है। उन्होंने 100 दिनों के वफाकी हुकूमत के मंसूबे को सराहा और कहा कि वफाक का ये मंसूबा ख़वातीन की फलाह के लिए इनकलाबी कदम है जिसको जितना सराहा जाए कम है। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत और वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल माजिद खान ने कहा है कि भारत की कानूनी और अस्करी जारहियत को मुस्तरद करते हैं। भारतीय हुकूमत मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हिंदुत्वा पॉलिसियों से इलाके की मुस्लिम अक्सरियत हैसियत को तब्दील करने की कोशिश कर रही है। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत और वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल माजिद खान ने कहा है कि भारत के हर इकदाम का मकसद मुसलमानों की सकाफत, ज़ुबान और मजहबी शनाख्त को मिटाना है। नई दिल्ली ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में स्कूलों के निसाब में भी तब्दीली करते हुए इलाके की असल तारीख को तब्दील कर दिया है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारतीय हुकूमत डोमिसाइल कानून के नफाज काबिज फौजियों को मजीद अराजी की मुंतकिली जैसे घिनौने जुराइम का इर्तकाब भी कर चुकी है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत की जानिब से मकबूजा जम्मू और कश्मीर की असम्बली हल्कों की हदबंदी और पंडितों और दर्जा फहरिस्त जातों के लिए नशिस्तें मखसूस करने का मकसद कश्मीरियों की मुश्तरका शनाख्त को मस्क करना है। गैर कानूनी नजरबंदियों और जबरी गुमशुदगियों जैसे हथकंडे भी कश्मीरियों के अज़्म को कमजोर नहीं कर सकते। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने कहा कि आज भी मकबूजा कश्मीर के आवाम अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तस्लीम शुदा हक़ खुद अरादियत के वादे की तकमील के मुंतज़िर हैं। उन्होंने आवाम से अपील की कि आमदा 5 जनवरी को घरों से बाहर निकलें और मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय मोतसिबाना इक़दामात के खिलाफ आवाज़
آواز بلند کریں۔ انہوں نے کہا کہ بیس کیمپ کے شہری دنیا کو بتائیں کہ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کی نسل کشی کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کر رہا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے بھی مطالبہ کیا کہ بھارتی یک طرفہ اقدامات کا نوٹس لیا جائے اور کشمیریوں سے کیے گئے حق خود ارادیت کے دیرینہ وعدے کو فی الفور پورا کیا جائے۔ اور اب آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر حکومت محترمہ تقدیس گیلانی نے کہا ہے کہ خواتین کی ترقی کے لیے 100 دنوں پر مشتمل ہیومن امپاورمنٹ اینڈ ہیومن رائٹس کے حوالے سے وفاقی حکومت کا پلان خوش آئند ہے۔ خواتین کی ترقی ہی معاشی ترقی ہے۔ وزیر حکومت تقدیس گیلانی نے معاون خصوصی برائے وزیر اعظم پاکستان کو آزاد کشمیر آمد پر خوش آمدید بھی کہا۔ وزیر حکومت تقدیس گیلانی نے کہا کہ اگر بہترین معاشرہ بنانا ہے تو خواتین کی ترقی پر فوکس کرنا ہوگا۔ وفاقی وومن امپاورمنٹ منسٹری اور آزاد کشمیر کی حکومت مل کر کام کریں گے تو بہتری کی راہیں کھل سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین جدید تقاضوں کو سمجھے، خواتین اگر جدید ٹرینڈ سے واقف ہوں گی تو وہ زندگی میں بہتر انداز میں آگے بڑھ سکیں گی اور خوشحال زندگی بسر کر سکیں گی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے MLA نثار عباسی نے کہا کہ خواتین کے لیے پولیٹیکل پارٹیز میں بھی کوٹا ہونا چاہیے، خواتین کو رائٹس کی فراہمی بھی یقینی بنانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کی ترقی سے ہی معاشرہ حقیقی ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بہترین معاشرے کی تشکیل کے لیے خواتین کو حقوق فراہم کرنے ہوں گے، بصورت دیگر معاشرے کا ایک بڑا حصہ ترقی سے محروم رہے گا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری محکمہ سماجی بہبود اور ترقی نسواں ارشاد قریشی نے دورے پر آئے وفد کو بریفنگ دی اور وفد کو بتایا کہ آزاد کشمیر میں خواتین کو ہر شعبے میں نمائندگی دی گئی ہے۔ حکومت خواتین کی ترقی کے لیے بے پناہ اقدامات اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے شعبے میں خواتین کی ترقی مثالی ہے۔ حکومت خواتین کے صحت اور دیگر مسائل کے حوالے سے اپنے محدود وسائل میں بھرپور اقدامات اٹھا رہی ہے۔ فوکل پرسن وفاقی وومن امپاورمنٹ منسٹری سبی حسین ملک، پروفیسر ظفر سندھو اور سعید وقاص نے بھی خواتین کو جدید خطوط پر استوار کرنے، ڈیجیٹلائزیشن کے فروغ اور معاشی طور پر مضبوطی کے لیے وفاقی حکومت کے آزاد کشمیر کے ساتھ تعاون کو وقت کی ضرورت قرار دیا اور کہا کہ وفاق اور آزاد کشمیر مل کر آزاد کشمیر میں خواتین کی ترقی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ اجلاس کے اختتام پر وزیر ترقی نسواں سید بازل علی نقوی، وزیر حکومت محترمہ تقدیس گیلانی اور سیکرٹری محکمہ ترقی نسواں ارشاد قریشی نے معاون خصوصی برائے وزیر اعظم پاکستان ہیومن رائٹس اینڈ وومن امپاورمنٹ مشال ملک کو شیلڈز بھی پیش کی۔ وزیر صنعت و کامرس، لیبر و ویلفیئر اوزان و پیمائش، ابریشم و پرنٹنگ پریس راجہ محمد صدیق نے انڈسٹریل اسٹیٹ میرپور کے دورے کے دوران ایسکان فارماسیوٹیکل میڈیسن مینوفیکچرنگ کمپنی کا معائنہ کیا۔ معائنے کے دوران وزیر حکومت کو میڈیسن کی مینوفیکچرنگ سے متعلق تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی۔ وزیر صنعت اور کامرس، لیبر ویلفیئر، اوزان پیمائش، ابریشم اور پرنٹنگ پریس راجہ محمد صدیق نے انڈسٹریل اسٹیٹ میرپور کے دورے کے دوران ایکسن فارماسیوٹیکل میڈیسن مینوفیکچرنگ کمپنی کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے وزیر حکومت کو میڈیسن کی مینوفیکچرنگ سے متعلق تفصیل سے بریفنگ دی۔ بعد ازاں وزیر حکومت نے ملٹی فارم مینوفیکچرنگ کمپنی کا بھی معائنہ کیا۔ دوران معائنہ مینیجنگ ڈائریکٹر نے وزیر حکومت راجہ محمد صدیق کو فارم کی مینوفیکچرنگ کے مختلف مراحل سے گزرنے اور اس کے معیار سے متعلق تفصیل سے بریف کیا۔ وزیر حکومت راجہ محمد صدیق نے ہر دو کمپنیوں کے معائنے کے بعد اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے ویژن کے مطابق ریاست کے اندر زیادہ سے زیادہ فیکٹریاں قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے گی تاکہ ریاستی معیشت مستحکم ہو سکے اور نوجوانوں کو مقامی سطح پر روزگار کے مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ ترجمان حکومت آزاد کشمیر و وزیر خزانہ عبدالماجد خان نے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق وزیر خزانہ و وزیر خارجہ سرتاج عزیز کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ترجمان آزاد کشمیر حکومت و وزیر خزانہ عبدالماجد خان نے کہا ہے کہ سابق وزیر خزانہ و خارجہ سرتاج عزیز ملک و قوم کا قیمتی اثاثہ تھے۔ وطن عزیز کے لیے ان کی سیاسی و سماجی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ترجمان آزاد کشمیر حکومت و وزیر خزانہ عبدالماجد خان نے سابق وزیر خزانہ سرتاج عزیز کی وفات پر لواحقین سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کی بلندی درجات کے لیے دعا کی۔ بلیٹن میں یہاں اہم خبر شامل کریں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق اور وزیر صحت ڈاکٹر نثار انصر عبدالی کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کوٹلی کو ایک اور تحفہ، DHQ میں جدید ترین لیپروسکوپک سرجری کا آغاز کر دیا گیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق اور وزیر صحت ڈاکٹر نثار انصر عبدالی کی کاوشوں سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کوٹلی میں سرجری کی جدید ترین تکنیک کے آغاز کے لیے انتہائی جدید لیپروسکوپک ٹاور انسٹال کر دیا گیا۔ جدید ترین لیپروسکوپک سرجری کے ذریعے مریض کم سے کم وقت ہسپتال میں گزارے گا۔ لیپروسکوپک سرجری سے مریض کے خون کا ضیاع بھی نہیں ہوگا، جبکہ مریض جلد روبہ صحت بھی ہوگا۔ یاد رہے کہ لیپروسکوپک سرجری سے پتا، ہرنیا، اپینڈکس، بچہ پیٹ کی رسولیاں، آنتوں کی کینسر اور لبلبہ کی رسولیاں، موٹاپے میں کمی کے لیے آپریشن کیے جا سکیں گے۔
وزیر حکومت امتیاز نسیم نے معاون خصوصی برائے وزیر اعظم پاکستان مشال ملک کے دورہ باغ پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وزیر حکومت نے کہا کہ مشال ملک کی نگران حکومت میں شمولیت کشمیریوں کی نمائندگی ہے جسے کشمیری قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وزیر حکومت امتیاز نسیم کی معاون خصوصی برائے وزیر اعظم پاکستان مشال ملک کے دورہ باغ کے موقع پر ان کے ہمراہ تقریب میں آمد اور بعد ازاں وزیر حکومت امتیاز نسیم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مقبوضہ وادی کی مائیں بہنیں مشکلات کی زندگی گزار رہی ہیں۔ کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو دنیا بھر میں اجاگر کیا جائے، مودی حکومت کے اصل چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان نے بین الاقوامی سطح پر کشمیریوں کے لیے بھرپور آواز بلند کی ہے جس سے کشمیریوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے کشمیر کے بارے میں دو ٹوک موقف اپنایا اور واضح کیا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے اور اس پر پاکستان کسی صورت سمجھوتا نہیں کرے گا۔ وزیر حکومت امتیاز نسیم نے کہا کہ مشال ملک کی نگراں حکومت میں شمولیت کشمیریوں کی نمائندگی کا اظہار ہے جسے کشمیری قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام بی جے پی اور آر ایس ایس کو کبھی اپنی شناخت چھیننے کی اجازت نہیں دیں گے۔ آزادی مشن ہے، تحریک آزادی کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ کشمیر میڈیا سروس کی طرف سے آج جاری کی گئی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگست 2019 کے بعد بی جے پی کی زیر قیادت بھارتی حکومت کی نافذ کردہ ہندو توا پالیسیوں سے علاقے کی مسلح اکثریتی حیثیت کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دفعہ 370 کے کیس میں بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ڈومیسائل قانون کے نفاذ، قابض فوجیوں کو مزید اراضی کی منتقلی، اسمبلی حلقوں کی حد بندی اور پنڈتوں اور درجہ فہرست ذاتوں کے لیے نشستیں مخصوص کرنے اور ہندو توا کے حمایت یافتہ بھارت کی کاروباری شخصیات کو زمین الاٹ کرنے اور وادی کشمیر میں سیاسی سرگرمیوں کو روکنے کا مقصد علاقے میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی کا اصل مقصد مقبوضہ علاقے میں غیر کشمیریوں کو آباد کرنا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 5 اگست 2019 سے بھارت کی بی جے پی حکومت نے کشمیریوں کو اختیارات اور حق رائے دہی سے محروم کرنے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ نئی دہلی نے اسکولوں کے نصاب میں بھی تبدیلی کی ہے جس میں علاقے کی اصل تاریخ کو تبدیل کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حریت رہنماؤں سمیت ہزاروں کشمیری بھارت اور مقبوضہ علاقے کی جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق تاہم تمام تر بھارتی ہندو توا راج کے جابرانہ ہتھ کنڈوں کے باوجود کشمیری اپنی جدوجہد آزادی کا مشن جاری رکھیں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حق خود ارادیت کے علاوہ کشمیری کسی بھی یک طرفہ اور متعصبانہ بھارتی اقدام کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ آزادی کی منزل حاصل کرنے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ ڈائریکٹر جنرل بہبود آبادی ڈاکٹر سردار آفتاب حسین کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں مرتب کی گئی سیمائی پلان آف ایکشن پر ضلع سنوتی میں عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر جنرل بہبود آبادی آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر ڈاکٹر سردار آفتاب حسین کی خصوصی ہدایت کی روشنی میں مرتب سہماہی پلان آف ایکشن کے تحت مورخہ 1 تا 2 جنوری 2024 کو ضلعی دفتر بہبود آبادی سنوتی میں 2 روزہ ورکشاپ میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس میں جملہ انچارج مراکز تولید صحت و فلاحی مراکز، فیملی و ویلفیئر اسسٹنٹ میل و فیمیل سمیت تمام یونین کاؤنسلز کے سوشل موبلائزرز نے شرکت کی۔ ریسورسز پرسن کے فرائض سردار ذوالفقار حسین ضلعی آفیسر سنوتی اور ڈاکٹر مریم مظہر انچارج آفیسر مرکز تولید صحت پلندری نے ادا کیے۔ ورکشاپ میں جملہ اہلکاران محکمہ بہبود آبادی سنوتی کو اپنی کارکردگی کو مؤثر بنانے، فیلڈ ورک بہتر بنانے، موٹیویشن کے طریقہ کار اور نوٹیبلز کے ساتھ رابطہ کار کے حوالے سے ٹریننگ دی گئی۔ ورکشاپ کے ساتھ ساتھ ماہانہ پروگریس رپورٹ پر بھی میٹنگ کی گئی۔ ورکشاپ کے اختتام پر ضلعی آفیسر بہبود آبادی سنوتی سردار ذوالفقار حسین نے شرکائے ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محکمے کے افسران اور اہلکاران ذمہ داری اور لگن کے ساتھ امور کی انجام دہی یقینی بنائیں، آبادی کو وسائل کے اندر رکھتے ہوئے متوازن معاشرے کا قیام عمل لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ آبادی کو وسائل کے مطابق رکھنے سے ہی ملک و قوم کی ترقی کا خام شرمندہ تعبیر ہو سکے گا۔ ڈپٹی کمشنر کوٹلی چودھری حق نواز کی زیر صدارت 7 جنوری کو دفاع حق خود ارادیت جلسے کی تیاریوں اور میزبانی میں سول سوسائٹی، وکلا، تاجر برادری اور میڈیا کو شامل کرنے کے لیے اہم اجلاس منعقد ہوا۔ ڈپٹی کمشنر کوٹلی چودھری حق نواز کی زیر صدارت 7 جنوری کو دفاع حق خود ارادیت جلسے کی تیاریوں کے حوالے سے منعقدہ اجلاس میں ایس ایس پی میر محمد عابد، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سید نسیم عباس شاہ، اسسٹنٹ کمشنر چودھری نعیم اختر، ڈی ای او جمشید بخاری، صدر بار سردار غلام مصطفیٰ ایڈوکیٹ سمیت افسران اور صحافیوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اجلاس میں جلسے کو شاندار طریقے سے منعقد کروانے کے لیے شرکاء سے تجاویز لی گئی۔
شرکا کی جانب سے تاریخی جلسے کو کوٹلی میں منعقد کرانے پر اظہار تشکر کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کوٹلی چودھری حق نواز نے کہا کہ 7 جنوری کا جلسہ کسی خاص پارٹی کا نہیں بلکہ یہ آزاد کشمیر بھر کی تمام سیاسی اور تحریکی جماعتوں کا مشترکہ لائے عمل ہے۔ جلسے میں بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کو ہڑپ کرنے اور کشمیری عوام کے حق خودارادیت پر ڈاکہ ڈالنے کی مذموم کوشش کی مذمت کی جائے گی۔ اجلاس میں جلسے کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر میرپور یاسر ریاض نے دھند اور شہر کی تمام ٹریفک مینجمنٹ کے لیے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر میرپور کو شہر کی جملہ شاہراہات کا زیر جائزہ لیتے ہوئے ٹریفک مینجمنٹ کے حوالے سے ضروری اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر یاسر ریاض نے دھند سے بچاؤ اور شہر کی ٹریفک مینجمنٹ کے لیے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر میرپور کو شہر کی جملہ شاہراہات کا زیر جائزہ لیتے ہوئے ضروری اقدامات کی ہدایت کی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ محکمہ شاہراہات، بلدیہ عظمیٰ میرپور اور ٹریفک پولیس کے متعلقہ شعبہ کے آفیسران کے باہمی اشتراک سے ایسے مقامات جہاں پر ٹریفک مینجمنٹ کے حوالے سے ضروری اقدامات کی نشاندہی کی جائے۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ جہاں بھی سپیڈ بریکر بنانے ہوں یا یو ٹرن وغیرہ ختم کروانے کی ضرورت ہو وہاں متعلقہ محکمہ کے ساتھ مل کر فوری اقدامات اٹھائیں تاکہ بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات کو روکا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ بغیر لائسنس کے ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ ٹریفک حادثات سے بچا جا سکے۔ PID AJ کے ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو فالو کر لیجئے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔